नाज़रीन, आज हम आपको नूर जहाँ के मकबरे की सैर करवाते हैं। ये मकबरा शहदारा में वाक़या है और ये जहांगीर की चहीती बीवियों में से एक बीवी थी। लेकिन इस मकबरे की दो तस्वीर हैं। एक तस्वीर जो ये आप सामने देख रहे हैं काफ़ी बेहतर हालत में है और ऊपर जालियाँ भी लगी हुई हैं और काफ़ी काम भी महफूज है। नूर जहाँ 17वीं सदी में मुगलिया हुकूमत में सबसे ज़्यादा बाअसर खातून थी। वो शहंशाह जहांगीर की हर दिल अजीज़ बीवी थी। शहदारा में वाक़या नूर जहाँ का मकबरा मलका ने अपनी ज़िंदगी में ही तामीर करवाया। मकबरे में नूर जहाँ के अलावा उसकी इकलौती बेटी लाडली बेगम भी दफन है। नूर जहाँ का असल नाम महरुन्निसा था। उसका शिया घराने से ताल्लुक़ था। उसके वालिद का नाम मिर्ज़ा ग़ियास और जबकि वालदा का नाम इस्मत बेगम था। उसके वालिद खरासा के हुक्मरान के वज़ीर थे। खरासा के हुक्मरान के खिलाफ बगावत हो गई, जिसके नतीजे में उसे कत्ल कर दिया गया, जिसकी वजह से नूर जहाँ का ख़ानदान वहाँ से फ़रार होकर हिंदुस्तान चल पड़ा। दौरान सफ़र ही 31 मई 1577 में कंधार के मकाम पर इस्मत बेगम के बातन से एक लड़की पैदा हुई, जिसका नाम महरुन्निसा रखा गया। यही महरुन्निसा बाद में नूर जहाँ के नाम से मशहूर हुई और शहंशाह जहांगीर की मलका भी बनी। हिंदुस्तान पहुंचकर नूर जहाँ का वालिद मिर्ज़ा ग़ियास की रसाई मुगलिया दरबार तक हो गई। पहले वो शहंशाह अकबर के सेक्रेटरी बने, जबकि बाद अज़ां वो वज़ीर भी बने। मिर्ज़ा ग़ियास के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं, जिनमें से एक बेटा अबुल हसन जो बाद में आसिफ जहाँ के नाम से मशहूर हुआ, उसको शोहरत मिली, जबकि एक बेटी महरुन्निसा जो बाद में नूर जहाँ के नाम से मशहूर हुई, उसे शोहरत मिली। नूर जहाँ के वालिद ने उसकी पहली शादी 1594 में 17 बरस की उम्र में रानी नस्ल के फौजी अली कुली खान से की, जो बाद में शेर अफगन के नाम से मशहूर हुआ। 1605 में नूर जहाँ के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई, जो लाडली बेगम के नाम से मशहूर हुई। यही नूर जहाँ की वाहिद औलाद थी। इसके 2 साल बाद नूर जहाँ के पहले शौहर शेर अफगन को कत्ल कर दिया गया। बाद मौरखीन का कहना है कि नूर जहाँ के पहले शौहर के कत्ल में जहांगीर मुलव्वस था। उसी की हिदायत पर इसको कत्ल किया गया, जिसकी वजह यह थी कि जहांगीर नूर जहाँ की मोहब्बत में अंधा हो चुका था। नूर जहाँ के पहले शौहर के कत्ल के 4 साल बाद 1611 को जहांगीर महरुन्निसा के साथ शादी करने में कामयाब हो गया। शादी के बाद बादशाह ने महरुन्निसा की खूबसूरती से मुतासिर होकर उसको नूर महल के खिताब से नवाजा। इसके 1 साल बाद उसको नूर जहाँ का खिताब दिया। तारीख में ये इसी नाम से मशहूर हुई। जहांगीर बादशाह शराब और अफीम का नशा बहुत करता था। हर वक्त नशे में रहने की वजह से अमूर सल्तनत पर से उसकी गिरफ्त कमज़ोर हो गई, जिसके बायस नूर जहाँ अमूर सल्तनत के तमाम अमूर निपटाने लगी। हुकूमत बज़ाहिर जहांगीर की थी, ताहम असल हुक्म नूर जहाँ का चलता था। जहांगीर के हुक्म पर नूर जहाँ के नाम के सिक्के भी जारी हुए। मलका बनने के बाद नूर जहाँ के ख़ानदान को बहुत तरक्की नसीब हुई। उसके वालिद मिर्ज़ा ग़ियास बेग वज़ीर आज़म बन गए और एतमादुद्दौला का खिताब हासिल किया। उसके भाई अबुल हसन को आसिफ जाह का खिताब मिला और वो जहांगीर के दौर में लाहौर का गवर्नर बनाया गया। नूर जहाँ ने जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहजादा शहरयार से अपनी बेटी लाडली बेगम की शादी करा दी। नूर जहाँ चाहती थी कि शहजादा शहरयार ही वली अहद बने, ताहम शहरयार नाअहल और ऐशो इशरत का दिलदादा था। जहांगीर के दूसरे बेटे शहजादा खुरम जो बाद में शाहजहान बना को जब ये मालूम हुआ तो उसने अपने बाप के खिलाफ बगावत कर दी, लेकिन बादशाह ने 1626 में खुरम की बगावत पर उसको माफ़ कर दिया। नूर जहाँ की अमूर सल्तनत में बेजा मुदाखलत की वजह से उसके कई दुश्मन बन चुके थे। इसी वजह से जहांगीर की उम्र के आखिरी हिस्से में कश्मीर जाते हुए उसी की फ़ौज के सुपरसलार मोहब्बत खान ने भी उसके खिलाफ बगावत कर दी और जहांगीर बादशाह को अगवा कर लिया। नूर जहाँ ने अपने शौहर को बाजियाब कराने के लिए मोहब्बत खान की फ़ौज पर हमला किया और शिकस्त खाई, ताहम मोहब्बत खान की कैद से अपने शौहर को बचाने में कामयाब हो गई। इस वाक़े के 1 साल बाद 28 अक्टूबर 1627 में कश्मीर से वापसी पर रास्ते में जहांगीर मैनोशी की वजह से वफ़ात पा गया। बादशाह को उसकी ख्वाहिश पर लाहौर में नूर जहाँ के बाग दिलकुशा में दफन किया गया। नूर जहाँ ने बादशाह की वफ़ात के बाद अपने दामाद शहजादा शहरयार को लाहौर में तख्त नशीन करा दिया, मगर नाअहल शहजादा शहरयार को नूर जहाँ के भाई और लाहौर के गवर्नर आसिफ जाह ने तख्त से उतार दिया। आसिफ जाह अपने दामाद शहजादा सलीम उर्फ शाहजहां को बादशाह बनवाने में कामयाब हो गया। बादशाह बनने के बाद शाहजहां ने अपने भाई शहजादा शहरयार को कत्ल करने के लिए आसिफ जाह को हुक्म दिया, जिसके बाद आसिफ जाह ने अपनी भांजी लाडली बेगम के शौहर शहजादा शहरयार को कत्ल करा दिया। यूं अपने अपने दामादों को शहनशाह हिंद बनवाने की सर्द और साजिशों भरी जंग में आसिफ जाह ने अपनी बहन नूर जहाँ को शिकस्त दी। फतह के बाद शाहजहां ने नूर जहाँ से हुस्न सलूक किया।
آصف جان نے اپنی بہن کو سالانہ 2 لاکھ روپے وظیفہ دینے کی سفارش کی، جس کو شاہ جہان نے قبول کر لیا۔ نور جہاں نے شوہر کی وفات کے بعد سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ نور جہاں نے سیاست سے الگ ہونے کے بعد اپنے والدین کے لیے آگرہ میں مقبرہ بنوانا شروع کر دیا اور نور جہاں نے اپنی زندگی میں ہی یہ مقبرہ مکمل کروایا۔ نور جہاں نے اپنی ہی زندگی کے دوران باغ دلکشا شجرہ میں بھی اپنا مقبرہ تعمیر کروایا۔ تو آج صورتحال یہ ہے کہ آگرہ میں نور جہاں کے والد کا مقبرہ جو اس نے خود بنوایا تھا قدرے بہتر حالت میں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں نور جہاں کا مقبرہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ نور جہاں نے اقتدار سے الگ ہونے کے بعد غریبوں کی امداد کی، یتیم بچیوں کی تعلیم اور شادی کا اہتمام کیا۔ روزانہ اپنے شوہر جہانگیر کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے جاتی۔ حسن ذوق کی دلدادہ نور جہاں نے گلاب کا عرق ایجاد کیا۔ پان میں چونے کا استعمال بھی اسی نے شروع کرایا۔ سونے اور چاندی کے نت نئے زیورات کے ڈیزائن بھی متعارف کرائے، جن کی جھلک آج پاک و ہند میں تیار ہونے والے زیورات میں نظر آتی ہے۔ نور جہاں نے نئے فیشن لباس کے نئے ڈیزائن کے علاوہ ریشم و سوتی کپڑوں کے بھی بہت سے نمونے تخلیق کیے۔ نور جہاں جہانگیر کی وفات کے بعد 18 سال تک زندہ رہی۔ آخر کار 18 دسمبر 1645 میں اس نے لاہور میں وفات پائی۔ مقبرہ نور جہاں اس دور میں 3 سال کی مدت میں 3 لاکھ روپے میں تیار ہوا۔ نور جہاں کی وصیت پر اس کی میت کو زمین میں دفن نہیں کیا گیا، بلکہ قبر کے تعویذ کے نیچے تہہ خانے میں اس کی میت کو ایک تابوت میں بند کر کے لوہے کے کنڈوں کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ مقبرے کی عمارت کے اندر سنگ مرمر اور باہر سنگ ابری، سنگ زرد سمیت طرح طرح کے قیمتی پتھر لگے ہوئے تھے۔ مغلیہ عہد تک تو مقبرے کی حالت ٹھیک رہی، لیکن سکھ دور میں مقبرے کا تمام قیمتی پتھر اتروا لیا گیا، جس سے مقبرہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ معروف تاریخ دان ڈاکٹر مبارک علی نے نور جہاں کے مقبرے کی نکفتہ بے صورتحال کے بارے میں بتایا ہے۔ لیکن رنجیت سنگھ کے زمانے میں جیسا آپ کو پتہ ہے کہ نور جہاں کی جو وصیت تھی وہ یہ تھی نا کہ اس کے تابوت کو چھت سے لٹکا دیا جائے، تو بڑے عرصے تک ان رہا۔ سکھوں کے زمانے میں ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید اس کے اندر کوئی خزانہ نہ ہو یا ہیرے جواہرات نہ ہوں، لہٰذا انہوں نے وہ تابوت اتار کے کھولا، تو ظاہر ہے اس میں سوائے ہڈیوں کی کچھ نہیں تھا، تو ان کو دفن کر دیا گیا اور پھر ظاہر ہے اسی طرح سے رکھ دیا گیا۔ یہ بھی بدقسمتی ہے کہ سکھوں کے زمانے میں چونکہ ان کو سنگ مرمر کی ضرورت ہوتی تھی اور سنگ مرمر یہاں پر اور تو کہیں ملتا نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ جو مقبروں کے اندر سنگ مرمر ہے اس کو استعمال کیا جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے آصف خان کا مقبرہ پورا جو ہے اس کا سنگ مرمر اتار لیا گیا ہے۔ تو اور یہی صورتحال شالیمار باغ کے اندر بھی ہوئی کہ یہاں سے سنگ مرمر لے جا کے انہوں نے یعنی گولڈن ٹیمپل کے اندر اس کو استعمال کیا ہے، حضوری باغ کے اندر استعمال کیا ہے، تو مغل عمارتیں جو ہیں اس دور کے اندر بھی بڑی تباہ ہوئی ہیں۔ سکھوں نے نور جہاں اور اس کی بیٹی لاڈلی بیگم کی لاشوں کے تابوت اتار کر زمین میں دفن کر دیے اور کنڈے اکھاڑ لیے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی مقبرے کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ حکومت پنجاب اور محکمہ آثار کریمہ کی غفلت اور نااہلی کی وجہ سے نور جہاں کا 370 سال پرانا مقبرہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں بھارت میں اس سے بھی زیادہ پرانی مغلیہ عمارتیں اچھی حالت میں ہیں۔ مقبرے کی 4 دیواری 1988 کے سیلاب میں گر گئی تھی، جس کے بعد آج تک دوبارہ تعمیر نہیں کی گئی۔ اس وجہ سے مقبرہ اور اس کے ملکہ باغ مقامی آبادی کے لیے کرکٹ گراؤنڈ بن چکا ہے۔ ہر روز یہاں پر سینکڑوں نوجوان کرکٹ کھیلنے کے لیے آتے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ مقبرے کی چھت پر بھی کرکٹ کھیلی جاتی ہے۔ مقبرے کے باغ میں بھی مقامی افراد نے بھینسوں کے لیے چھپڑ بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ علاقے کی بھینسیں اور بکریوں کے لیے مقبرہ چراگاہ بن گیا ہے۔ مقبرے کی عمارت کے ایک طرف لال پتھر اور سنگ مرمر کا کام موجود ہے، جبکہ دوسری طرف سیمنٹ میں لال رنگ ڈال کر مقبرے کی مرمت کی گئی ہے، لیکن مقبرے کی عمارت کے باقی 2 طرف کھنڈر کا منظر پیش کر رہے ہیں اور گارے کی چنائی میں لگی باریک ٹائلیں اکھڑ رہی ہیں۔ مقبرے کی عمارت کے اندر چرسیوں اور بھنگیوں اور جرائم پیشہ افراد نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ مقبرے کے تعویذ کو شہریوں نے آرام گاہ بنا لیا ہے۔ مقبرے کی صفائی ستھرائی کا بھی کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ مقبرے کے اندر موجود تہہ خانے کی بھی حالت انتہائی ناگفتہ بے ہے۔
لاہور کی تاریخ پر درجنوں کتابیں لکھنے والے نوجوان مورخ راؤ جوید اقبال کا کہنا ہے 1988 کے فلڈ میں زیادہ نقصان پہنچا ہے مقبرے کو، اور آج تک جو ہے وہ نہ دیواریں بن سکیں. اس وقت وہ ایک فلڈ ڈیپو بن چکا ہے، اور آثار قدیمہ اور محکمہ ہمارے اور ارباب اختیار جو ہے وہ اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں دے رہے. جوا ہو رہا ہے، وہاں کرکٹ کھیلی جا رہی ہے. جو چوکیدار ہے وہ 100 یا 200 روپیہ لے کے اندر نیچے تہہ خانہ کھول دیتا ہے، نیچے اور آوارہ قسم کے لوگ، اور اس طرح سے بڑی ہی مطلب اس قسم کی جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز وہاں ہو رہی ہیں. تو یہ حکومت کو چاہیے کہ ان چیزوں کا تدارک کرے اور اس کی چار دیواری کے ساتھ اس کی اس کے اپنا باغیچوں کو اور ان کو بھی ٹھیک کرے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مقبرہ جہانگیر کے علاوہ مقبرہ نور جہاں کا ٹکٹ الگ سے لگایا ہوا ہے. وہاں بھی ٹکٹ ہے اور یہاں بھی ٹکٹ ہے، لیکن یہاں سہولیات کوئی نہیں ہے. تو یہ اب ان اداروں کا اور جو اب ارباب اختیار ہے ان کا کام ہے کہ اس کو درست کرے، ورنہ یہی جو اب کھنڈرات کی شکل جو پیش کر رہی ہے یہ بھی گر جائیں گے، اور پھر کتابوں کے صفحات میں یہ عمارات اور یہ نام جو ہے وہ باقی رہ جائیں. محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر سلیم الحق کا کہنا تھا کہ مقبرے کو سب سے زیادہ نقصان سکھ دور میں ہوا. نور جہاں کے اپنے وسائل کے مطابق اس نے اپنے مقبرے کی تعمیر کروائی. پھر مختلف ادوار میں یہ مقبرہ جو ہے جو مغلوں کے دور میں تو اس کی حالت بہت اچھی رہی. 1763 سے لے کر شروع ہوتا ہے 1799 تک کا، جس میں 3 سکھوں کی حکمرانی رہی ہے، ان کی اولادوں کی حکمرانی رہی لاہور کے اوپر. اس دور میں اس کو بہت بری طریقے سے پلنڈر کیا گیا. اس کا تمام پتھر جو ہے وہ اتار لیا گیا اور سکھوں نے اپنی عمارتوں میں استعمال کیا. جب انگریزوں نے ریلوے لائن کو بچھایا تو یہ اس کے جو اوپن ایریا تھا، یہ گراؤنڈ لانز ایریا تھے، دیٹ واز کنسیڈرڈ سوٹیبل کہ وہاں سے وہ لائن جو اس کی الائنمنٹ جو تھی وہ بن رہی تھی، تو اس کی وجہ سے جو ریلوے لائن بھی گزاری گئی. تو اس کا جو یہ کہ اس سے منسلک تھا شاہدرہ کمپلیکس کی جو آصف خان کا مقبرہ، اس سے یہ علیحدہ ہو گیا اور یہ مزید ایک نگلیکٹ کا شکار ہو گیا. پاکستان بننے کے بعد اس پہ کافی کوشش کی گئی، لیکن حکومت وقت جو تھی اس وقت بھی تھی اور اب بھی یہی حالات ہیں، کیونکہ حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ زندہ انسانوں کے لیے وسائل کو ایلوکیٹ کرنے میں زیادہ توجہ دیتی ہیں نہ کہ تاریخی مقامات کو. تو اس لحاظ سے بدقسمتی ہماری یہ کہ تاریخی مقامات کو وہ وسائل نہیں مل سکے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ان کی بروقت مرمت کر لی جاتی تو اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا ہے جتنا جس حالت میں وہ اب موجود ہیں. لیکن پچھلے سال ہم نے اس کا ایک پلان بنایا کہ مقبرے کو اس کا ایک جو PC1 جو ہے اس کو 3 حصوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے. ایک جو اس کی ایکچوئل مونومنٹ ہے اس کی کنزرویشن ہے، دوسرے اس کی ڈیولپمنٹ آف لانس کا ایک کانسیپٹ ہے ہمارا، اور تیسرا بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ اس کی باؤنڈری وال کو تعمیر کرنے کا ہے. تو یہ انشاءاللہ ہمارا تقریباً 150 ملین کا پروجیکٹ ہوگا جو ہم یہ کمپلیٹ کریں گے. اور موجودہ حکومت نے جو پنجاب حکومت ہے اس نے موجودہ سال کی جو ADP اسکیم ہے اس میں ریونیو اسکیم اس کو شامل کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم اب اس سال میں اس کا PC1 جو ہے وہ سبمٹ کر دیں گے اور وہ اپروول ہو جائے گا، اور اس میں تقریباً ہمیں 5.88 ملین ابھی اس میں ایلوکیٹ کر دیے گئے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ نور جہاں کے پاس وہ وسائل نہیں تھے جو شاہ جہاں کے پاس میسر تھے. تو شاہ جہاں نے اپنے وسائل کے مطابق مقبرہ جہانگیر تعمیر کروایا. نور جہاں کے وسائل جو تھے وہ اس نے اپنے وسائل کے مطابق اپنا مقبرہ تعمیر کروایا. ایک تو ہمارا واچ اینڈ وارڈ اسٹاف جو ہے وہاں پہ وہ برائے نام ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس بہت اس کی قلت ہے اس کی واچ اینڈ وارڈ اسٹاف کی، اور میکسیمم 2 چوکیدار جو ہیں وہ مقبرہ نور جہاں کے اوپر ہوتے ہیں. اور بس قسمت یہ ہے کہ جتنا بڑا وہاں پہ موب ہوتا ہے اور جس قسم کے وہاں کے لوگ ہیں، چوکیداروں کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ان کو کنٹرول کر سکیں، اور وہ بیچارے کئی دفعہ ان کے ہاتھوں پٹے ہیں. اور پھر پولیس کے اندر کیس رجسٹر کروانا، پولیس کی ہیلپ مانگتے ہیں تو پولیس کی ہیلپ آتی ہے کبھی 2 دن کے لیے، کبھی 3 دن کے لیے. 2-4 سپاہی جو ہے وہ آن کے وہاں پہ کرتے ہیں، لیکن ان کی بھی مجبوری ہیں، ان کی بھی شارٹیج آف اسٹاف ہے، ان کو بھی ڈپلوائے کرنا ہوتا ہے، تو وہ پھر واپس چلے جاتے ہیں. جب وہ واپس چلے جاتے ہیں تو پھر وہی صورتحال شروع ہو جاتی ہے. باؤنڈری وال کے اوپر پہلے شروع کیا جائے گا، کیونکہ کنزرویشن کا کام تو بہت سلو پروسیس ہے، اور وہ دیٹ ول ٹیک 5 years ٹائم. لیکن باؤنڈری وال شاید 1 سے 1.5 سال میں سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی آف فنڈ جو ہے وہ کمپلیٹ کر دی جائے گی. نور جہاں نے اپنی زندگی میں ہی مقبرہ تعمیر کروایا تھا.
نور جہاں کے مقبرے کا اندرونی منظر دیکھ کے سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ محکمہ آثار قدیمہ نے مقبرے کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے اور آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر بنایا جائے اور یہاں زیادہ سے زیادہ پیسہ لگایا جائے تاکہ ہم اپنے آنے والے کل کے لیے اس ورثے کو بچا سکیں۔ کیمرہ مین عامر باجوہ کے ساتھ علی فاروق ملک، ڈی ایم نیوز، لاہور۔